अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज अच्छी खबर तो ये है कि जो पाकिस्तान एयरलाइन जो है, कौमी एयरलाइन पर जो एक पाबंदी का फ़ैसला सामने आया था, आपको याद होगा कि गुलाम सरवर साहब ने जो एक बयान दिया था लाइसेंस से मुतल्लिक, और उसके बाद जो मुश्किलात सामने आई थी और उसी तनाजुर में कुछ अहम फ़ैसले भी किए गए थे और PIA पर पाबंदी का फ़ैसला किया गया था। आज 5 साल के बाद बरतानिया की जानिब से PIA पर आयद पाबंदी का फ़ैसला जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अब अगर हम हुकूमत के मुख्तलिफ़ फ़ैसलों की बात करें तो उन मुख्तलिफ़ फ़ैसलों में जिन पर तनकीद हो रही है, उसमें एक फ़ैसला जो चीनी इम्पोर्ट करने का फ़ैसला है, उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि हाल ही में हुकूमत की जानिब से चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की गई और उसके बाद अब दोबारा हुकूमत की जानिब से वही चीनी जो है वो इम्पोर्ट की जा रही है। साथ ही साथ हालिया दिनों में जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उस इजाफे के हवाले से भी सोशल मीडिया हो या मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमा हों, वो हुकूमत के इस फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ नहीं करते बल्कि वो मुखालफत कर रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अब जो मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात हैं, उस हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ख़त के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को ख़त भी लिखा गया है कि ओथ लेना और इसी के साथ साथ जो सेनेट के इंतखाबात करवाना ये आइन का तकाजा है और इस पर अमल दरामद जो है वो होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी तहरीक हो या सेनेट के टिकट्स के मामलात हों, वो टिकट देने का मामला हो, उस हवाले से भी पार्टी के अंदर से ही आवाज़ें भी उठ रही हैं। अब हुकूमत के जहाँ पर हुकूमत ये दावा कर रही है कि मईशत बेहतर हो रही है और सही सिमत में तमाम चीज़ें जो वो जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ़ैसले भी हैं जिन पर अब इत्तेहादी जमातें हों या अपोजिशन की जमातें हों, वो तनकीद भी कर रही हैं। हम इन्हीं इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। अब जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि अब अच्छी खबर तो ये है कि PIA पर आयद पाबंदी जो है वो ख़त्म हो गई है और हुकूमत ये दावे कर रही है कि मईशत समेत तमाम चीज़ें जो है वो बेहतर सिमत में जा रही हैं। लेकिन आप सर समझते हैं कि वाकई सब कुछ ठीक चल रहा है या अभी भी ये जो चीनी इंपोर्ट करने का फ़ैसला है, इस पर बड़ी तनकीद हो रही है? और चीनी एक पहले भी कुछ खबरें आई थी कि जो चीनी चोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हुकूमत के मुख्तलिफ बयानात भी आते थे, लेकिन ये चीनी का मसला अभी तक हल नहीं हो रहा। आप इत्तफाक करते हैं ये जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है शुगर इंपोर्ट करने के हवाले से? बहुत शुक्रिया नादिर भाई, आपने ये बड़ा एक अहम इशू है और ये हर साल इसी तरह डिस्कस होता है। चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं, फिर कमी की सूरत में इंपोर्ट की जाती हैं और बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि ये एग्रो बेस्ड इकॉनमी जो है इसको इसमें तो हमें, मेरा ख्याल है, खुद कफील होना चाहिए। हमें दूसरे ममालिक को, इतना ज़रखेज़ इलाका है हमारा, इतना ये पाकिस्तान के अंदर आइडियल मौसम है, हमें तो चीज़ें एक्सपोर्ट करने की करनी चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने ग्रोअर को फैसिलिटेट नहीं करते, उससे इंसेंटिव नहीं देते। हम मिडल मैन को या बिजनेसमैन को हमेशा सपोर्ट करते हैं। हुकूमतें सपोर्टिंग रही हैं उनकी, और ख़ास करके जब हमारे ये दोस्त PMLN वाले होते हैं तो ये तो बिल्कुल ही बिजनेस कम्युनिटी के अलावा किसी की तरफ देखते ही नहीं है। आज अगर हम चीनी की कमी का शिकार हुए हैं तो वो कोई हमारी ये नहीं है कि हमारा शुगर केन जो था वो कोई कम था, या हमारा जो क्रशिंग सीजन था वो कोई शॉर्ट था, या हमारी चीनी की ज़रूरत पूरी नहीं थी। हर चीज़ पूरी थी। सिर्फ गवर्नमेंट ने उस वक्त अपने बिजनेसमैन को मजबूत करने के लिए एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। आज कमी हुई है तो वो इंपोर्ट की जा रही है। अपने ग्रोअर को ये इंसेंटिव नहीं देते, उसको अच्छे दाम नहीं देते। वो बेचारा महंगी पेस्टिसाइड लेता है, महंगी फर्टिलाइजर लेता है, महंगा डीजल लेता है, महंगी इनपुट्स लेके सस्ती चीजें बेचता है। तो ये उसको एक तरफ से लूटते हैं और फिर वही चीजें जो है ये महंगे दामों बेचते हैं, फिर महंगे दामों खरीदते हैं। तो ये इनकी जो पॉलिसीज हैं, ये उसकी वजह से हम इस कमी का शिकार हैं। वरना पाकिस्तान बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। पाकिस्तान के काश्तकार जो है वो नहीं, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, एक तासुर तो ये भी दिया जा रहा है ना कि जो चीनी का कारोबार करने वाले हैं वो खुद हुकूमत में शामिल है। एक तासुर तो ये भी है। आप भी समझते हैं कि ये दुरुस्त तासुर है? ये बिल्कुल दुरुस्त तासुर है।
وہ یقیناً وہ حکومت کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حصہ ہوتے ہیں، اور شوگر مافیا جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا۔ آج تک انہوں نے کاشتکار کو پیمنٹس نہیں کی۔ ہمارا زمیندار آج بھی مل مالکان کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، وہ سی پی آر اٹھا کے کہ ان کو پیمنٹس کی جائیں، ان کو نہیں کی۔ کوئی حکومت پوچھنے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کسی غریب سے لینا ہو تو وہ حکومت بڑا گردن پہ پاؤں رکھ کے وصولی کرتی ہے، اور اس کو بند بھی کرتی ہے، اس سے زبردستی خریدتی ہے۔ ایف بی آر جو ہے وہ اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتا ہے، اگر کسی کے کوئی ٹیکس یا کوئی واجب الادا رقوم ہو بالکل تو وہ خود سے کر لیتا ہے ڈیڈکشن۔ لیکن ان کو ہاتھ ڈالنا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ گناہ سمجھا گا۔ بلکہ ہاتھ کس پہ ڈالنا ہے؟ حکمران ہی تو مل مالکان ہے، وہی تو انہی کا تو کاروبار ہے۔ اسی لیے تو مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ آپ حکومتی امور میں کسی بھی سرمایہ دار کو یا کاروباری شخصیت کو شامل نہ کریں۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے۔ جی نہیں، لیکن حسن مرتضیٰ صاحب اب چلیں یہ ایک الگ فیصلہ ہے، اس پر تنقید بھی جیسے ہم نے شروع میں ذکر بھی کیا کہ ہمیشہ ہوتی بھی ہے، اور آپ نے بھی کچھ پوائنٹس ریز کیے۔ لیکن اب ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے اور تمام چیزیں جو وہ درست سمت میں جا رہی ہیں، دوسری طرف حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ بجٹ منظور ہوا تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، ان کے تحفظات بھی سامنے آئے اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ لیکن اب اس بجٹ میں جو کچھ ہو سکا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اب یہ دوسری مرتبہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ بطور اتحادی جماعت حکومت کے اس فیصلے کو سپورٹ کرتے ہیں جو انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے؟ قطعاً نہیں جی، ہم بالکل اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ہم تو میں تو اس کو کم از کم کسی بھی صورت جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، تو معیشت ٹھیک ان کی ذاتی معیشت تو ٹھیک ہو رہی ہوگی نہ۔ ان پچھلے کوئی 1947 سے لے کے آج تک نہ میری معیشت ٹھیک ہوئی ہے نہ ملک کی معیشت ٹھیک ہوئی ہے۔ حکمرانوں کی ذاتی معیشت بالکل ٹھیک ہوئی ہوگی، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ جو وہ ڈائریکٹلی عام آدمی پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں، اس سے کرائے بڑھتے ہیں، اس سے آپ کی جو سبزی آتی ہے منڈی کے اندر اس کے ریٹس بڑھتے ہیں، اس سے جو غریب آدمی دال کھاتا ہے اس کے ریٹ پہ فرق پڑتا ہے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹلی عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ انہی پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور حکومت جو یہ دعوے کرتی ہے وہ بالکل جھوٹ بولتی ہے۔ جب اس کی پالیسی امپورٹ ایکسپورٹ پہ آپ دیکھ لیں، اس کی پالیسی آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پہ دیکھ لیں، اس کی پالیسی آپ بجلی کے بلوں پہ دیکھ لیں، کیسا سلیب بنایا ہے کہ اگر 200 سے 1 یونٹ بھی زیادہ ہوگا تو وہی بل 8-9 ہزار 10 ہزار پہ پہنچ جائے گا۔ وہ 1 یونٹ آپ کو وہ کرے گا کہیں 200 8-9 ہزار کا۔ تو یہ چیزیں ہیں ساری جن کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہتر کوئی فیصلہ ہے یا کوئی ایسی ہے۔ یہ انتہائی غلط فیصلے ہیں اور ان کی غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے جس سے یہ عوام پس رہی ہے۔ حسن مرتضیٰ صاحب اب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو پنجاب کے معاملات ہیں، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ اسپیکر صاحب نے پی ٹی آئی کے اراکین کے خلاف ریفرنس بھی دائر کرنے کا فیصلہ کیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ دعوے یہ بھی کیے جا رہے ہیں کہ ایون بارش ہو یا دیگر ایشوز ہوں ان میں حکومت بڑا متحرک ہے۔ پھر پیپلز پارٹی کے جو آپ کے اپنے تحفظات تھے ان کا کیا بنا سر؟ کہاں تک معاملات حل ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے؟ دیکھیں نادر بھائی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اور معاملات ہیں حکومت کے، وہ کوئی ہمارے ذاتی معاملات نہیں ہیں۔ اگر حکومت اس کو یہ سمجھتی ہے یا لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کوئی ذاتی مفاد ہے، کوئی پاور شیئرنگ ہے، کوئی اپنا ڈی سی ڈی پی او لگوانا چاہتے ہیں، کوئی اس قسم کا وہ چاہتے ہیں، یا کوئی سپیس گین کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل سپیس پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی سرکاری افسروں کے ذریعے یا کسی بھی ایسے نجائز طریقے سے نہیں لیتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ایک ہمارا چارٹر لکھا گیا تھا، جب بھی
اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں تو وہ کسی معاہدے کے تحت ہوتی ہیں. ہم نے ان سے معاہدے جو کیے اس میں ہمارا سب سے پہلا مطالبہ تھا کہ آپ لوکل باڈی کرواؤ گے الیکشن کا انعقاد فوری. آج تک نہیں ہو سکا. کئی دفعہ انہوں نے بل پیش کیے اور وہ جس قسم کے بل آتے ہیں, آپ نے ڈپٹی کمشنر کو طاقت کا گھنٹہ گھر بنا دیا. آپ نے تمام جو پبلک ریپریزنٹیٹیو تھے اس کے نیچے بٹھا دیے. تو یہ چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو, یہ درست نہیں ہے. آپ کے غلط فیصلوں کا کل نے ہم نے بھی الیکشن میں جانا ہے تو ہم نے خمیازہ بھگتنا ہے. تو آپ ہمیں آن بورڈ لو, ہمارے ساتھ بات کرو, ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھاؤ تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ فیصلہ ہم نے غلط کیا ہے, اس کی سزا بھی ہم نے بھگتنی ہے. اب فیصلہ غلط آپ کرو. امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ چینی کا وہ بھی ان کا ذاتی تھا, امپورٹ کرنے کا بھی ان کا ذاتی فیصلہ ہے. تو اس کے اثرات تو ہمارے پہ بھی پڑنے ہیں. آپ اگر ڈیزل کی قیمت, پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہو, اس کے اثرات ہم پہ بھی پڑنے ہیں. ہمارے سے کوئی مشاورت نہیں, آپ خود سے بڑھا دیتے ہو. تو یہ چیزیں ہیں جو جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو ہم اس پہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہو رہا ہے. وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی اسپیس چاہتے ہیں, جی اسپیس گین کرنا چاہتے ہیں پنجاب کے اندر. ہم کوئی ایسی اسپیس ان سے نہیں مانگ رہے. چلیں ٹھیک ہے. حسن مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سو مچ. ناظرین, حسن مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کی سینئر رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ میں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, حسن مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جیسے شروع میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کیا, وہ ٹکٹس کے ایشوز ہوں یا تحریک چلانے کا معاملہ ہو, ان ایشوز پر شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے. شاندانہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو حال ہی میں پی ٹی آئی نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی اور 5 اگست کو وہ پیک پر پہنچے گی, لیکن لاہور دورے کے بعد تھوڑی کنفیوژن سی سامنے آ رہی ہے کہ 90 روز کا الٹیمیٹم دیا گیا. تو میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ تحریک چلے گی یا 90 روز کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے, اسٹریٹجی کیا فائنل ہوئی ہے؟ بہت شکریہ نادر. سب سے پہلی بات سلمان راجہ صاحب نے اور علی امین دونوں نے کلیریفیکیشن دے دی ہے, کنفیوژن کوئی نہیں ہے. جس طرح خان صاحب نے کہا تھا کہ ہماری تحریک کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کی تیاریاں پیک پہ ہوں گی 5 اگست کو, نہ کہ 3 مہینے بعد. جو 3 مہینے کی بات کی ہے علی امین نے لاہور میں, اس نے اپنے آپ کو ڈیڈ لائن دیا تھا کہ اگر خان صاحب کو میں 3 مہینے سے نہیں نکال سکا تو میں استعفیٰ دے دوں گا, میں سیاست چھوڑ دوں گا. 2 ڈفرینٹ چیزیں. اوکے اچھا. یہ لیکن اب یہ جو پارٹی کے اندر ٹکٹس کے ایشوز تھے, ہم نے آپ کے بھی کچھ سوشل میڈیا پر پوسٹ دیکھی تھیں شاندانہ صاحبہ. آپ یہ جو اب فیصلہ سامنے آیا ہے بیرسٹر سیف صاحب کی ملاقات کے بعد جو نام سامنے آئے ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تمام نام میرٹ پر ہیں اور تمام ناموں سے آپ اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیں, میں بیرسٹر سیف کی کوئی بات نہیں سنی. میں نے خان صاحب کا ٹویٹ لکھا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تمام نام مشاورت سے فیصلے ہوں گے. تو اگر بیرسٹر سیف نے خود سے کوئی لسٹ بنائی ہے اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن جو عمران خان کے ٹویٹ ہے اس میں واضح پارٹی کو ہدایات ہے, بیرسٹر گوہر کو, سلمان راجہ کو, کہ یہ لسٹ پارٹی مشاورت سے بنائے گی, کسی ون مین کی لسٹ نہیں ہوگی. اچھا نہیں, لیکن اب تو شاندانہ صاحبہ نام سامنے آ گئے ہیں نا. جتنا مجھے پتا ہے یہ فائنل لسٹ نہیں ہے, بٹ آئی کوڈ بی رانگ, جتنا مجھے پتا. اچھا, لیکن اب یہ جو سینٹ الیکشن میں ایک خیبر پختونخوا میں کچھ خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں. اس دن حافظ حمداللہ صاحب نے بھی ہمارے شو میں کہا تھا کہ وہاں پر ایک ووٹ کی قیمت بھی مقرر کر دی گئی ہے. آپ کو کچھ خدشات ہیں کہ وہاں پر کچھ آپ کے جو اراکین آزاد بھی تصور کیے جاتے ہیں تو ان کو توڑا بھی جا سکتا ہے؟ کوئی پیسے کے استعمال کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی شکایتیں ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک بندہ تھا جو پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑ کے چلا گیا تھا. اب وہ کسی طریقے سے گھسنے کی کوشش کر رہا ہے پارٹی میں واپس. بہت ہی بے شرم انسان ہے, منسٹر بھی رہ چکا ہے, بڑے بڑے عہدوں پہ رہ چکا ہے, اور وہ اپیرنٹلی چاہ رہا ہے, بہت کرپٹ انسان ہے, اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی دوبارہ جوائن کرے, اور پی ٹی آئی جوائن کر کے پیراشوٹس کی طرح وہ دوبارہ چیف منسٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہم نے سنا ہے کہ لیکن وہ کیونکہ ایم پی اے ہے نہیں,
اس کی کوئی اوقات ہے نہیں, لیکن وہ ایم پی ایس کو ورغلاتا پھرتا ہے, ہم نے سنا ہے. لیکن اتنا بھی میں نے سی ایم صاحب نے بھی ایک میسج کیا تھا گروپ میں کہ نہیں الحمدللہ از انڈر کنٹرول, نہ سی ایم کے خلاف کوئی عدم اعتماد لا پائے گا اور نہ کوئی سیٹوں میں چوری کر پائے گا. لیکن دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا. پیسہ جو ہے کچھ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ایک ایسا کیا بولتے ہیں اثاثہ ہے. ہمارے خیبر پختونخوا میں 20 ایم پی ایس بکے تھے جب پرویز خٹک سی ایم تھا, تو اس ٹائم پہ خان ان کو نکال دیا تھا. پھر ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کو چھوڑا, پریس کانفرنسز کی, بہت کچھ کیا, پیسے لیے. جب یوسف رضا گیلانی کا الیکشن تھا تو یہ تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تو بھینسوں کی طرح ہیں, دیکھی جائے گی پی ٹی آئی سے بڑے بڑے ناموں کو نکالا جا چکا ہے. علیم خان کو ترین کوئی نہیں چوریوں پہ, تو اگر کے پی کے میں کوئی اس طرح کام کرے گا تو وہ بھی بھگتے گا. یہ جو آپ نے سی ایم بننے کی بات کی شاندان صاحبہ, یہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ سمجھتی ہیں کہ گنڈا پور صاحب کو ریپلیس کرنے کی کوشش یا سازش جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر؟ نہیں, یہ سازش ایک بندہ کر رہا ہے, ایک بے قد اور بے قدر انسان ہے. پارٹی پریس کانفرنس کر کے چھوڑ گیا تھا. کے پی میں بہت لوگوں نے پریس کانفرنس نہیں کی, 2-3 ہی تھے جنہوں نے کی تھی, یہ بھی ان میں سے ایک تھا. اور یہ کوشش کر رہا ہے بہت زور شور سے یہ کسی طریقے سے سی ایم بن جائے. پہلے تو اس کو ایم پی کا الیکشن لڑنا پڑے گا, پھر کہیں وہ آئے گا. لیکن انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ سی ایم علی امین کی سیٹ پہ کوئی خطرہ ہے. لیکن جو سینٹ کی سیٹیں ہیں اس پہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ بھینسوں بکریوں کی طرح لوگ بکتے ہیں. نہیں, لیکن شاندان صاحبہ اگر مناسب سمجھیں تو آپ نام بتانا پسند کریں گی؟ سب کو پتہ ہے, کے پی میں سب کو پتہ ہے کہ کون انسان. اچھا, لیکن حال ہی میں گورنر خیبر پختونخوا کا ایک بیان سامنے آیا تھا, اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو شاندانہ صاحبہ. انہوں نے کہا ہے کہ 11 سیٹوں میں سے اگر 5 سیٹیں دی جائیں اپوزیشن کو تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر وہ جو آزاد اراکین ہیں ان سے رابطے کر کے وہ جتنی کوشش کریں گے کہ وہ جتنی سیٹیں لے سکتے ہیں وہ لیں. کیا گورنر صاحب کے اس بیان سے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ واقعی ایک پولیٹیکلی ٹھیک ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی والے گورنر کا بیان اور ہو ہی کیا سکتا ہے, شرمناک. کہہ رہے ہیں کہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ 92 جو لوگ جس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ایم پی ایز, یعنی 90% سے زیادہ وہاں ہمارے ایم پی ایز ہیں, ہم ان کی سیٹیں, ان کے جو ووٹس آئیں گی سیٹیں وہ ہم فری میں پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں, اور اگر نہیں دیں گے تو یہ لوگوں کو خرید لیں گے. یہ تو ان کی پرانی غنڈہ گردی ہے. یا تو ہمیں اپنی چیز دے دو, یعنی اپنا موبائل, اپنا گاڑی, اپنے سندھ میں نہیں دیکھا کہ روک روک کے غنڈے لوگوں کی چیزیں لے لیتے. یہ وہی والی غنڈہ گردی کے پی میں کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, نہیں لیکن ابھی تک کا جو ماحول شاندانہ صاحبہ آپ کو یا پھر آپ سے چھین لیں گے, سو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہاں, لیکن شاندانہ صاحبہ ابھی تک کا جو آپ کو ماحول نظر آ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, شاندانہ صاحبہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جتنا کچھ پی ٹی آئی نے سفر کیا ہے اس کے بعد بھی آپ کے ایم پی ایز جو ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں, جیسے آپ نے پہلے بھی مثال دی کہ ماضی میں بھی ہوا ہے, ابھی آپ کو ایسا کوئی ماحول نظر آ رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی, میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کے پی کے کو کوئی ایم پی اے بکنے کو تیار ہے, نہیں, یہ میں بالکل نہیں کہہ سکتی. اچھا, ایک آخری سوال ہوگا شاندانہ صاحبہ کہ یہ جو حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک تحریک چلائی تھی فائنل کال کے نام سے, اور اب ایک تحریک چلائی جا رہی ہے جو کہ خان صاحب کے مطابق وہ 5 اگست کو اپنی پیک پر پہنچے گی. آپ کے نزدیک یہ تحریک حکومت کے اوپر کتنا پریشر ڈال سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ غنڈوں کی حکومت ہے, ان لوگوں سے تو کوئی بھی اچھائی کی, تمیز کی, حیا کی, وطن دوستی کی ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا سکتی. لیکن اپنا ہمیں پتہ ہے ہم پاکستان کے لیے سر قربان کرنے کو تیار ہیں. سو وی ول سی واٹ ہیپنس. ہمارا سکسیس, ہم نے جو 25 مئی 2022 کو پروٹیسٹ اسٹارٹ کی تھی وہ آج تک ختم نہیں ہوئی. سو وی ول ناٹ اسٹاپ. اچھا, لیکن یہ جو تحریک ہے اس کے لیے خان صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بیٹے صرف اپنے والد سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ تحریک لیڈ کرنے نہیں آ رہے. شاندانہ صاحبہ جی بالکل, میں نے تو نہیں کہا کبھی بھی کہ وہ تحریک لیڈ کرنے آ رہے ہیں. ہم موروثی نہیں ہیں پیپل اور نون کی طرح کہ خان کے بیٹوں سے یا بہنوں سے, ان کی بیویوں سے تحریکیں چلوائیں, یہ بہت بے شرمی ہوگی. ٹکٹس ہم نے لیے, سیٹیں ہم نے لیے, ہمیں لیڈ کریں گے. وہ سر آنکھوں پہ, وہ خان کے بچے ہیں, ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ایز آئی سیڈ, یہ نون اور پیپلز پارٹی نہیں ہے کہ ان کے بٹوے ہم اٹھائیں اور ان کی چاپلوسیاں کریں مریم اور فلیات تالپور کی. ایسا نہیں ہوتا پی ٹی آئی میں.
چلیں ٹھیک ہے شاندار صاحبہ، بہت شکریہ وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، شاندار صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، جو خاص طور پر خیبر پختونخوا کے حوالے سے انتخابات میں فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر ہیں ان کا بیان تھا، اس حوالے سے بھی آپ نے شاندار صاحبہ کی رائے سنی، لیکن اوورآل جو تحریک کے حوالے سے کنفیوژن کی بات کی جا رہی تھی تو اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب سمیت سی ایم صاحب جو ہیں یہ سامنے آ کر یہ بات کر چکے ہیں، یہ وضاحت بھی دے چکے ہیں کہ 90 روز کا الٹیمیٹم جو ہے وہ گنڈاپور صاحب نے اپنے حوالے سے دیا تھا۔ البتہ جو تحریک کے حوالے سے ایک پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے وہ انٹیکٹ ہے، وہ تحریک چلے گی اور 5 اگست کو وہ تحریک جو ہے وہ پیک پر پہنچے گی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حال ہی میں آپ کو علم ہوگا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان غلام محمد بلور صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے سیاست چھوڑ دی ہے، وہ پشاور چھوڑ کر اسلام آباد منتقل ہو رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں یا اختلافات کی کچھ خبریں بھی سامنے آ رہی تھیں۔ تو اس بریک کے بعد ہم غلام محمد بلور صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ حسن مرتضیٰ اور شاندانہ گلزار صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہاں پر ANP کا رول رہا ہے یا اس وقت جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، غلام محمد بلور صاحب سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ بلور صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ اس وقت مختلف ایشوز ہیں، ساتھ ایک ایشو جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے، اس مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد جو اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ سب کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا بھی ایک فیصلہ یا اس حوالے سے باتیں سامنے آتی ہیں، سینٹ الیکشن کا معاملہ بھی ہے۔ اوورآل سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، کیا ایشوز ہیں، حل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے چینل پر بات کرنے کا۔ ہمارے پختونخوا کے حالات تو بہت زیادہ خراب ہیں۔ ہمارے تو جنوبی اضلاع پورا کا پورا تقریباً جو ہے تو ان کے طالبان کے قبضے میں ہے۔ رات کو شام کی نماز کے بعد ہماری پولیس والے تھانوں میں بند ہو جاتے ہیں اور فوج والے اپنے کیمپوں میں چلے جاتے ہیں اور سارا اختیار جو ہوتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے، تو وہاں پر کوئی رات کو چل پھر بھی نہیں سکتا، اور جو پھرے گا تو وہ ان کے آرڈر سے حکومت سے پھرے گا۔ تو وہاں تو شام کے بعد حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بنو، لکی، ڈیرا، ٹانک، یہ سارا علاقہ جو ہے اس طرح سے۔ اور پھر ہمارا ادھر بلوچستان جو اس کا علاقہ ہے اپنا بلوچستان کا اپنا باجوڑ کا، تو باجوڑ میں اس دن دیکھا ہمارا ایک آدمی شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے وہاں پر جمعیت علماء اسلام کے ایک پورے جلسے پر حملہ ہوا تو 6 آدمی ان کے شہید ہوئے تھے۔ تو ہمارے تو یہاں حالات خراب ہیں۔ ادھر ہمارے مفتی شاکر تھے، ان کو قتل کیا گیا کچھ دن پہلے۔ ایک اور مولانا ہے، ان کو بھی ارمڑ میں مارا شہید کیا گیا۔ تو وہ قاری شاکر صاحب جو ان کو بھی شہید کیا گیا، مولانا کو بھی۔ پتہ نہیں ہمارے یہاں کون کون کس وقت کون کس وقت مرے گا، حالات ایسے ہیں۔ باقی سینٹ کے انتخابات جو ہوں گے تو وہ تو پشاور کے چینلس میں ہوں گے، تو وہ اپوزیشن جو ہے تو انہوں نے تو اتحاد بنا لیا ہے اور ادھر حکومت نے بھی اپنا سلسلہ تیار کیا ہوا ہے۔ میرا خیال 6 سیٹیں لے گی حکومت اور 5 لے گی اپوزیشن، اور بیچ میں جو آزاد لوگ ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ تو اٹھائیں گے۔ تو وہ اگر آزاد لوگ بیچ میں نہ ہوتے تو پھر تو بڑا ایزی ہو جاتا، لیکن آزاد ہونے کی وجہ تو اب تو اس میں بھی امید یہی ہے کہ وہ سودے ہوں گے اور لوگ بھی۔ لیکن بلور صاحب اب انتخابات کے حوالے سے یا یہ جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے سر بات ہو رہی ہے، اس میں ایک ایشو جو ہے وہ آپ نے کئی انتخابات دیکھے بھی ہیں، کئی اسمبلیاں، کئی حکومتیں آپ نے دیکھی ہیں، لیکن یہ جو انتخابات کے حوالے سے تحفظات ہیں، آپ کی نظر میں یہ دھاندلی کے حوالے سے تاثرات کس حد تک درست ہیں اور ان کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بیٹے میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، میں جیتے ہوئی سیٹ ہار گیا ہوں۔ اناؤنسمنٹ جو ہو رہی تھی اس وقت 23,000 ووٹ میرے مخالف کے تھے، 29 میرے تھے، 6,000 ووٹ میرے زیادہ تھے۔ اور جب اس کے بعد اناؤنسمنٹ بند ہوئی اور پھر میں ہار گیا، تو یہاں تو پھر ہمارے یہاں تو
بڑا عجیب کام ہوا ہے یہاں پر. تو لوگوں نے پیسے لے کے لوگوں کو ووٹ کیا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ پیسے کون کھا گیا کون لے گیا. اور کروڑوں روپے دے کر لوگ الیکشن جیتے ہیں, کروڑوں روپے دے کر. تو سر آخر میں یہ پیسے کس نے لیے ہیں؟ کسی نے 6 کروڑ دیا ہے, کسی نے 5 کروڑ دیا ہے, کسی نے 6 کروڑ دیا ہے. ایسے اس کی مثال کے مطابق پیسے لیے. لیکن اس ساری صورتحال کے دوران بلور صاحب ایک معاملہ میاں صاحب کے حوالے سے بھی جو بات ہوتی ہے کہ وہ پہلے وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے لیکن 2/3 میجارٹی نہ ملنے کے باعث وہ وزیر اعظم نہیں بنے اور اس فیصلے سے دستبردار ہوئے. اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے, آپ جو حکومت چل رہی ہے, آپ کو کوئی میاں صاحب سے یا زرداری صاحب سے گلہ ہے سر؟ نہیں بیٹا, ہمارا تو نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ان بیچاروں نے ہارے ہیں. وہ تو مسلم لیگ بھی پیپل پارٹی پوری طرح ہارے ہیں. میرے مقابلے مسلم لیگ کے ووٹ جو ہیں, میرے 46,000 ووٹ ہیں, مسلم لیگ کے 1,800 ووٹ ہیں, پیپل پارٹی کے 5-6 ہزار ووٹ ہیں. وہ تو پوری طرح ہارے ہیں. ان کی تو ضمانتیں ثبوت ہوئی ہیں. ہاں البتہ پنجاب میں کچھ ہوا تو وہ میں نہیں کہہ سکتا. وہاں ہوا ہے کچھ, جو کچھ ہوا ہے وہ تو وہاں کے لوگ ہی. نہیں بلور صاحب, تو پھر آپ کو سر کوئی گلہ ہے ان کے ساتھ؟ بیٹا یہ تو ہے کہ جو ہمارے ملک میں جو ہم تو واقداران کہتے ہیں اردو میں نا, پشتو میں واقداران, جو اس ملک کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہے, ان کو چاہیے اگر وہ چاہیں تو یہ ملک سیدھے راستے پر آ سکو. اگر وہ نہ چاہیں تو جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح چلے گا. ہمارے یہاں تو یہ ہو رہا کہ انگریزوں نے کے ساتھ ہمارا مختلاف تھا. ہم انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے, لیکن جب الیکشن ہوتا تو انگریز ہمیں نہیں ڈسٹرب ہوتا, ہم الیکشن جیت جاتے تھے. اب تو ہم جیتنا تو جو ان لوگوں کے اپنے حکمرانوں کے نزدیک ہو وہ ٹھیک ہے, جو نہیں ہو تو وہ جو ہے اس کو نکال دو. ہمارے انگریزوں نے ایسے ہمارے ساتھ کبھی نہیں کیا. ہمارے صوبے میں الیکشن ہوا 37 میں بھی حکومت ہم نے بنائی, انگریزوں کے خلاف ہماری لوگ تھے. اور 46 میں بھی حکومت, جب پاکستان بنا تو یہاں اس صوبے میں ہماری حکومت تھی, ہم نے الیکشن جیتا تھا. تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ وہ نہیں کرتے تھے. یہاں تو جو ہمارے جو ملک کے جو بیٹھے ہوئے ہیں اختیارمان با اختیار لوگ, وہ نہیں چھوڑتے, وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں. ان کی مرضی سے لوگ اسمبلی میں جائیں. اور ہمارا تو ایسا ہوا کہ ہمارے صوبے سے ان لوگوں کو اسمبلی میں جانے سے روک دیا گیا جو ان کی بات نہیں مانتے, جو 18 ترمیم کی بات کرتے ہیں, جو صبح یعقوب کی بات کرتے ہیں, جو اس صبح جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. وہ تو ان کو تو ایک ہمارے جنرل صاحب آئے تھے کوہاٹ میں, یہاں اس نے کہا کہ یہ جو پختونوں کا شہر ہے درسی, یہ پختونوں کی ماں کی داج میں نہیں آیا, یہ سارے پاکستانیوں کا ہے. میں نے کہا یار ایسی بات نہ کرو, یہ پنجاب تمہاری ماں کے داج میں اور یہ ہماری ماں کے داج میں ہے پختونخوا, یہ ہماری سرزمین ہے. تو تم ہمارے بھائی ہو, ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو بتاؤ کرو. اگر آپ یہ کہیں کہ نا آپ پنجاب بھی کھائیں گے اور صبح پختونخوا کو بھی کھائیں گے تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے. پختونخوا کے جو رائے آمدن ہے اس میں پختونوں کا حق ہے. وہ جو آپ کی 18ویں ترمیم میں جو کہ جب ہماری جو دولت ہے اس کو ہم آپ کے ساتھ بانٹیں گے ایز اے صوبہ مرکز کے ساتھ, لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ دولت پر آپ پورے مالک ہیں اور ہم اس کے مالک یہاں کے رہنے بسنے والے پختون ہیں. لیکن ایک سوال سر آپ سے متعلق ہوگا کہ کچھ خبریں آئی تھیں کہ آپ ANP سے شاید نالاں بھی ہیں اور سیاست بھی آپ نے چھوڑ دی ہے, تو یہ ذرا اس کی تصدیق یا تردید کر دیجیے گا کہ کیا آپ ابھی بھی ANP کا حصہ ہیں یا آپ نے سیاست چھوڑ دی ہے؟ نہیں بیٹا, میں نے تو ایک سیاست کبھی نہیں چھوڑی. میں نے کہا کہ میری عمر اس وقت, میں نے پچھلا جو 2024 میں الیکشن لڑا اس سے میری عمر 85 ایئرز اولڈ تھا میں. تو میں نے کہا اتنی عمر میں الیکشن لڑے اور الیکشن آپ کو جیتے ہوئے الیکشن کروا بھی دے. ہمارے ملک کے مالک ہیں اقتدار کے, وہ مارانا میں. تو پھر اب میں نے یہ پارلیمانی الیکشن اور نہیں کر سکتا میں عمر کے لحاظ سے. باقی سیاست میں تو میں ہوں, سیاست تو میں نے کبھی نہیں چھوڑی. لیکن بلور صاحب جیسے آپ نے انتخابات کیا تو اس حوالے سے کچھ جماعتوں کو گلے بھی ہیں, آپ سمیت مولانا صاحب کو گلے ہیں, تمام جماعتوں کو تقریباً ان کے اپنے اپنے تحفظات سامنے آ رہے ہیں. لیکن آپ کا گلہ کس کے ساتھ ہے؟ الیکشن کمیشن کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یا پھر یہ جو موجودہ جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں؟ ہمارا گلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا, الیکشن کمیشن بیچارہ تو ایسے ہی, وہ تو ایسے برائے نام تھا, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. فیصلے ادھر ہو رہے تھے,
اسٹیبلشمنٹ کیا ہو. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. بلور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بلور صاحب, ہم بریک سے پہلے سر گفتگو کر رہے تھے انتخابات کے حوالے سے یا خیبر پختونخوا کے حوالے سے جن تحفظات کا آپ نے اظہار کیا, لیکن آپ بطور سینئر سیاستدان سر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہونا چاہیے تھا خیبر پختونخوا کے اندر جو نہیں کچھ ہو سکا یا آپ نہیں کر سکے؟ بیٹا اور تمہارا کام کو ایک تو کام ہوتا ہے کہ آپ نے اسکول بنائے کہ نہیں بنائے, آپ نے یونیورسٹی بنائی. تو ہماری حکومت سے ہم نے 8 یونیورسٹیاں بنائی. اس حکومت نے آج اس حکومت کے 12 سال ہو گئے ہیں, تیسری باری ہے ان کی, انہوں نے ایک یونیورسٹی نہیں بنائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کام اپنی طرف سے ہم نے اپنا کام کیا ہے. ہم نے ایسا کوئی بات نہیں کہ ہم نے کام نہیں کیا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس صوبے کی آمدن کے ذرائع ہیں وہ اس صوبے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو اسمبلی میں مت جانے دو, ان سب کو اسمبلی سے باہر رکھو. کہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی میں ہمارے صوبے کے جو لوگ ہیں وہ صرف یہی ایک بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو. وہ آگے نہیں کہتے کہ یار اس صوبے میں جو کچھ ہمارا, یہاں تک کہ اس صوبے میں جو غوثوں کے باغ ہے وہ بھی ہمارے نہیں ہیں, اس پر بھی لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان کے اقتدار مالکوں نے. اور یہاں پر تانبا نکلا ہے, یہاں پر زمرد, یہاں کیا 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 نہیں ہے. میرے صوبے میں جو پنجاب میں نہیں وہ سب کچھ یہاں ہے. یہاں پر تیل بھی نکل رہا ہے, پیٹرول بھی نکلا ہے, یہاں پر گیس بھی ہے, یہاں پر تانبا نکلا ہے. ابھی کروڑ روپے کا تانبا اٹھا کے لے گئے, لوٹ مار. تو یہ ایک میں نے آپ کو میں کہوں کہ جلغوزوں کے باغ ہیں ان پر بھی ان کا قبضہ ہے. اب اس سے زیادہ ہم کیا کہیں. تو یہ ابھی آپ اس ملک میں جن لوگوں کو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے پرسوں بھی وہاں تقریر کی باجوڑ میں نے یہی کہا کہ ہم لوگ تو صبر والے, ہم نے تو الیکشن کیا, ہم اسمبلیوں میں گئے, اب اس عمر میں ہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ہماری امید اگر آپ نے اس طرح ہمارے ان لوگوں کو اندر جانے نہ دیا اسمبلیوں میں جو اپنے صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا. پھر مجھے آنے والی نسلیں جو ہوں گی تو وہ آزادی کی بات کریں گی. وہ یہ بات وہ پھر اسمبلیوں میں نہیں چھوڑیں گے. وہ کیا اسمبلیوں میں کیا ہے, ہمارے لوگوں کو تو اسمبلی میں جانے نہیں دیا جاتا. تو وہ کہیں گے پھر تو وہ ایک بہت مشکل بات ہوگی. اور جب جو لوگ اب آزادی کی بات کرتے ہیں پھر ان کو مدد کے لیے بھی لوگ آ جاتے ہیں باہر سے. تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس ملک کے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ جو لوگ جو الیکشن جیتے وہ اسمبلی میں جائے, جو نہ جیتے اس کو آپ زور سے اسمبلی نہ نکالنے اور نہ اسمبلی میں بھیجیں. میں جس طرح سے انگریز کرتے تھے اپنے مخالفوں کو موقع دیتے کہ وہ الیکشن میں اسمبلی میں جائیں. لیکن بلور صاحب, آپ اگر سوال یہ جو اے این پی کے حوالے سے ہے کہ اے این پی ایک وقت میں صوبائی حکومت آپ کے پاس رہی, آپ مرکز میں بڑا متحرک رہے, لیکن اب کیا وجوہات ہیں کہ اے این پی اتنی سیٹیں نہیں لے پا رہی جتنی ماضی میں لیا کرتی تھی؟ بیٹا ایک ہی وجہ میں تو آپ کو بار بار بتا چکا ہوں, ایک ہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ جب بلور اسمبلی میں جائے, یہاں تک کہ شیرپا افغان اسمبلی میں جائے, وہ لوگ اسمبلی میں نہ جائیں جو اس صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں. وہاں پر وہ لوگوں جو اس صوبے کے حقوق کی بات نہ کریں. ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں ابھی وہ منت کی بات ہے. ہمارے ایک ہی بندہ ہے اسمبلی میں, 2 اس میں سینٹ میں, اس میں ہمارے احمد خان نے وہاں بار بار یہ کہا ہے کہ ہمارے ملک ہمارے صوبے میں جو دولت ہے اس کو لوٹا جا رہا ہے. خدا کے لیے ہماری دولت کو لوٹے مت. یہ اس پاکستان کی دولت ہے, کچھ ہمیں دیں کچھ آپ لیں. جو طریقہ ہے وہ تو کیا لوٹ کے ہوتے کہتے ہیں آپ کی ماں کے داج میں نہیں آیا. ہم اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے. بلور صاحب, ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ حال ہی میں آپ کے جو قریبی دوست ہیں زاہد خان صاحب, وہ انہوں نے اے این پی چھوڑ دی اور اس کے بعد سمر ہارون بلور صاحبہ نے بھی اے این پی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی. سر آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بیٹے یہ تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے. وہ کچھ لوگ اپنے مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس پارٹی میں شاید مستقبل نہیں ہے تو وہ پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں چلے گئے. ہم تو چھوٹی پارٹی والے ہیں, صوبائی پارٹی میں. ہم تو جب شامل ہوئے تو بھی ہمیں پتا تھا کہ یہ صوبائی پارٹی ہے, یہ مرکزی نہیں ہے. تو ہم نے صوبائی پارٹی میں شرکت کی اور بڑی قربانی دی. میں نے خود 6 سال جیل کاٹی ہے اس صوبے کے حقوق کے لیے. میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی, نہ میں نے کوئی رشوت کھائی تھی. صوبے حقوق کے لیے 6 سال جیلوں میں گزارا. ہم 4 بھائی ہیں, چاروں جیل میں رہے. میں 75 میں سینیٹر بنا, 75 میں سینٹ کا دوسرا الیکشن تھا, اس میں 73 میں پہلا تھا, 75 میں دوسرا. میں 75 میں صوبے کا
میں سینیٹر بنا اور میں نے وہ سارا وقت پہلے بھی اس کے بعد بھی میں نے جیلوں میں گزارا. حیدرآباد جیل میں بھیجا گیا. یہاں سے صبح سے 5 آدمی تھے: ولی خان، ارباز کندر خان خلیل، امیر زادہ خان، افضل خان لالا اور میں. ہم 5 وہاں 2 سال رہے. اب تو لوگ شور ڈالتے ہیں نا کہ ملاقات نہیں ہوتی. 1 سال ہم پر ملاقات بند تھی، 1 سال پورا. ہمارے بچے ہم سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے. میرا چھوٹا سا بیٹا تھا، وہ میرے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا تھا. تو ہمارے گھر کے لوگ نہیں آتے. 1 سال کے بعد پھر ہماری جو کورٹ تھی وہ بھی اندر آتی تھی. ہمیں 2 سال تک جیل کی دروازے سے باہر نہیں نکالا گیا، کیونکہ ہماری کورٹ بھی جیل میں آ گئی تھی. یہاں تو لوگ کورٹ میں سے جاتے ہیں وہاں سے پھر بھی لوگ شور ڈالتے ہیں کہ میری ملاقات نہیں ہو رہی. بلور صاحب، یہ زاہد خان صاحب یا سمر صاحبہ جیسے قریبی لوگوں کا پارٹی چھوڑ جانے پر آپ کو دکھ ہے؟ آپ کوئی دکھی ہیں ذاتی طور پر اس فیصلے کے بعد؟ ہاں تکلیف تو ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب انہوں نے کیا تو ان کی مرضی ہو، ان کی ضرورت ہوگی. اب ہم 4 بھائی ہیں، ٹوٹل 4 بھائی ہیں اور چاروں ہم نیشنل پارٹی میں تھے. 2 ایک شہید ہو گیا بشیر بلور، دوسرا بہت ہو گیا، وہ بھی دونوں نیشنل پارٹی میں. اب ہم 2 بھائی باہر ہیں، زندہ ہیں. ایک میں ہوں، ایک میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے عزیز بلور جو 22 گریڈ میں ریٹائرڈ ہے. جی، وہ سروس میں تھا. وہ اور میں، ہم جو ہے ہم دونوں بھائی جو ہیں وہ اپنا بادشاہ خان ولی خان کے ساتھ ہے. ہم ساتھ نہیں چھوڑا. 4 بھائیوں سے 4 ولی خان کے. اب کچھ لوگ چلے گئے، ان کی اپنی مرضی، وہ ان کی اپنی سوچ تھی، وہ چلے گئے. ہم اپنی جگہ قائم ہیں. لیکن بلور صاحب، جیسے میں نے پہلے آپ سے سوال پوچھا سیاست چھوڑنے کے حوالے سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ، اور آپ ان خبروں کو مسترد کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ آپ ANP کا حصہ ہیں، حصہ رہیں گے اور سیاست آپ نہیں چھوڑ رہے؟ میں ANP کا حصہ ہوں، مرتے دم تک میں ANP کے ساتھ ہوں. میں بادشاہ خان اور ولی خان کے ساتھ ہوں اور ان کے جو پیشوا ہمارے ان سارے ان کے ساتھ، اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوں. میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں اور مرتے دم تک ہوں. میں بھی ہوں. ہم 4 بھائیوں سے 2 چلے گئے اس پارٹی میں، 2 جو رہ گئے وہ دونوں ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم کسی وجہ کے لیے پارٹی چھوڑ کر دوسری طرف جائیں. میرا تعلقات جو ہے نا، میں میاں نواز شریف سے، شہباز شریف سے، میرے اپنا اس کے پیپل پارٹی کے سنو بلاول کے بڑے آصف زرداری کے ساتھ، ان کے ساتھ میرے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، بھائیوں سے زیادہ. لیکن پارٹی میری اپنی ہے. لیکن صاحب، آپ کو ان بھائیوں سے گلا بھی ہے کوئی اس وقت جتنی خرابیاں ہیں؟ بیٹا اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے نا. میرا مسئلہ تو یہاں جو میں اپنا مسئلہ ہے اس کو پلیٹ کر رہا ہوں کہ میرا مسئلہ ہے کہ میرے صوبے کو لوٹا جا رہا ہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. میرے صوبے کو لوٹا ہے اور یہاں پر طالبان نے اپنا پورا اختیار بنایا ہوا ہے اور کوئی حکومت نہیں ہے جو اس کو سنبھال سکے. اور میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. وہ جانے، پنجاب جانے اور ان کے لوگ جانے. اگر غلط کر رہے ہیں تو غلط، اچھی بات نہیں کرنا چاہیے. اور ٹھیک کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. چلیے بلور صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، بلور صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب حال ہی میں جو کچھ خبریں بلور صاحب سے متعلق آ رہی تھیں کہ وہ شاید پشاور چھوڑ رہے ہیں، ANP انہوں نے چھوڑ دی ہے اور وہ اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ وہ ANP کا حصہ ہیں اور حصہ رہیں گے. انہوں نے سیاست نہیں چھوڑی. ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. جو چیلنجز ANP کو درپیش ہیں، جو صوبے کو چیلنجز درپیش ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے کھل کر بات کی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.